हेलो वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइस हैव अ गुड डे। और आज हम बात करेंगे ईरान वार की वजह से जो सफरिंग हो रही है पाकिस्तान में, दुनिया में, और उसके अलावा भी ऑल अक्रॉस जिस तरह से हम देख रहे हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आ रही हैं उस वार के हवाले से। तो उस हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर मुक़्तदर खान साहब। सर, सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच उस्मान, और आपके देखने वालों को, सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। और अभी मैं इटली से आया हूँ, इसलिए बोनजोर्नो। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले तो अभी अभी पाकिस्तान में खबर आई है कि पेट्रोल की प्राइसेस में एक और हाइक आएगा। तो क्या आप यूएस से हैं, तो क्या यूएस में भी उतनी ज़्यादा एक फ्रस्ट्रेशन है जैसे पाकिस्तान पब्लिक में है फ्रस्ट्रेशन कि पेट्रोल प्राइसेस जो है ना बढ़ रही हैं, और एक वेरिएशन है, मतलब एक दिन 100 रुपये बढ़ जाती हैं, अगले दिन 50 कम हो जाती हैं। तो क्या ये जितना प्राइस पेट्रोल का बढ़ रहा है पाकिस्तान में, तो क्या इतना यूएस में भी है? बाकी ऑल अक्रॉस द ग्लोब भी आपको लगता है ऐसा ही है? मुझे हैरत ये हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि कभी कभी कम भी होती है। वो नहीं होती है यहाँ पर। तो हमारे पास जंग से पहले जो एवरेज हम गैलन से ख़रीदते हैं ना, लीटर से नहीं ख़रीदते। तो गैलन तकरीबन 3.25 लीटर होता है, एक गैलन। तो हमारे पास जंग शुरू होने से पहले, यानी 27 फरवरी को मैंने यहाँ पर मेरी बेगम की गाड़ी को फुल करवाया था, तो $2.90 में गैलन मिला था। तो मैं पिछले हफ्ते जब उनकी गाड़ी को भराने गया था, तो $4.15 लगे। तो सोचिए आप, 3 से सवा 4 हो गया बेसिकली। तो विच इज़ अबाउट 33% इंक्रीज कहते हैं इसको कीमतों में, 33%। और हाँ, अमेरिका में लोग ज़्यादातर बस या ट्रेन वगैरह लेते नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हर घर में जितने बंदे हैं उतनी गाड़ियाँ होती हैं। मेरे घर के सामने 3 बंदे रहते हैं, उनके पास 5 गाड़ियाँ हैं। समर में अलग चलाते हैं, विंटर में अलग चलाते हैं। तो सब कार का इस्तेमाल करते हैं, सो इट इज़ अफेक्टिंग बस। और दूसरी चीज़ ये है कि तेल एक ऐसी चीज़ है कि उसका असर जो होता है, इट हैज़ एन इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। मतलब फॉर एग्जांपल, आप जो भी चीज़ आप घर में नहीं उगाते हैं, वो अगर दुकान से ख़रीदते हैं वो महंगी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपके अंडे, आपके ब्रेड, वो कहाँ से आ रहे हैं? जहाँ से भी वो आ रहे हैं, वो ट्रक में आ रहे हैं या ट्रेन में आ रहे हैं, तो उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। अगर वो चीज़ प्लेन से भी आ रही तो वो भी। जेट फ्यूल इतना बढ़ गया है कि मैं सुना कि भारत में एयरलाइंस तो ये कह रहे थे कि वो बंद कर देंगे, दे में स्टॉप फ्लाइंग्स। अमेरिका में भी जो सस्ती एयरलाइंस है, वो कह रहे हैं कि वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि मार्जिन बहुत कम होता है। पता है आप, जैसा कि हमारे पास, जैसा मिसाल के तौर पे मैं इटली में रोम से सिसिली गया, पालरमो नाम के शहर में, तो रायन एयर लेके गया। तो वो मुझे बड़ा सस्ता दिखा, अब मैं ले लिया, भूल गया अब मैं रायन एयर क्या होता है। तो रायन एयर मेरे बैग्स के लिए ज़्यादा पैसे लिए उसने, टिकट कम था, समझे ना। टिकट $75 का था, बैग के उसने दो तरफ के $70 कुछ ले लिया, जाके वो टिकट हो गया 210 का, इट इज़ लाइक ए नॉर्मल टिकट। तो देन आई रियलाइज कि अगर मैं सिर्फ बैकपैक लेके जाता होता तो बड़ा सस्ता पड़ जाता। तो उनके लिए जो लगेज हम लेते हैं ना, उस वजन के वजह से जो ज्यादा पेट्रोल जेट फ्यूल खर्च होता है, वो टिकट में चले जाए। समझिए आप मार्जिन कितना कम है कि अगर आप एक सूटकेस ले गए तो ज्यादा पेट्रोल खर्च हो जाता। इस हद तक के मैं मेरे पड़ोसी को सुन रहा था, वो अपने बेटे को डांट रहा था कि तुमने गाड़ी में सामान रखा हुआ है, तुमको पता है उससे पेट्रोल ज्यादा खर्च करता है, डिक्की खाली करो। तो ये हालत है यहाँ पर भी। तो बट इसका असर, एक एक एनर्जी एक्सपर्ट ने कहा कि तेल की कीमत रॉकेट की तरह ऊपर जाती है और फेदर की तरह नीचे आती है। यानी ऐसा 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 पतंग जैसा कट के धीरे धीरे नीचे आती है ना, वैसा तेल की कीमत नीचे आएगी। यानी अगर जंग का माहौल खत्म भी हो गया, सब कुछ सॉल्व भी हो गया, तो भी कम नहीं आएगी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सरकार ने कोई ऐसा बफर नहीं बनाया हुआ है।
یعنی تیل کی قیمت آتے وہ سیدھا کسٹمر تک چلے جا رہا ہے. جیسا کہ بھارت میں گورنمنٹ نے پریشر ڈالا ہوا ہے جو آئل کمپنیز ہے, اسپیشلی جو پبلک سیکٹر آئل کمپنیز ہے, کہ وہ تیل کی قیمت اتنا زیادہ نہ بڑھائے. تو جو پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں وہ تھوڑا لاس اب برداشت کر لے رہے ہیں. تو جب تیل کی قیمت جب گرے گی بعد میں وہ پروفٹ زیادہ بنا لیں گے. لیکن رائٹ ناؤ دے آر ٹرائنگ ٹو کیپ دا پرائز ڈاؤن تاکہ کسٹمر اتنا زیادہ نہ دے جتنا سے مثال کے طور پہ پاکستان میں دے رہے ہیں. امیڈیٹلی آپ کے پاس کسٹمر تک چلے جا رہا ہے, اس لیے آپ کے پاس اوپر نیچے ہو رہا ہے. کیونکہ جو تیل آج سے 8 دن پہلے 94 ہو گیا تھا پر بیرل, $94, آج 115 ہے. کیونکہ یہ ہرمز دونوں طرف سے بند کر دیا نا, امریکہ نے بھی بند کر دیا, ایران بھی بند کر دیا. تو جیسا وہ اوپر نیچے جا رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سرکار کسٹمر کو ڈائریکٹ کر دے رہی ہے. تو اگر تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے تو آپ کو کم ہو رہا ہے. دوسرے ملکوں میں ویسا نہیں ہو رہا ہے. ہمارے پاس تیل کی قیمت اوپر ہو نیچے وہ 4.25 تھا. ٹھیک ہو گیا سر. بالکل ہم انڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں سر, بڑا پبلک بڑا ریلیکس نظر آتی ہے کہ بھئی 1-2% کے علاوہ کچھ نہ کچھ ہمیں اتنا کوئی فرسٹریشن نہیں ہے کہ تیل مطلب کے کہ معاملے پرائز. میں فرسٹریشن نہیں ہے, لیکن ایل پی جی کے معاملے میں تو پرابلم ہو گیا ہے. ایل پی جی میں سنا کہ دیکھیے جو ایل پی جی سلنڈر ہوتا ہے نا جسے گیس سے پکاتے ہیں, وہ سلنڈر جو عام آدمی کے لیے ہے وہ 910 کے قریب کچھ تھا, اور اس کی قیمت 60 روپے سے کچھ بڑھ گئی ہے پبلک کو. تو ان کو کہہ سکتے ہیں آپ کے 6% سے قیمتیں بڑھی, وچ از انفلیشن سے 3 گنا زیادہ ہے وہ ویسے. لیکن جو کمرشل ہے, یعنی آپ کے پاس سوچیں آپ وہ ٹھیلے پہ جو پانی پوری بیچتا ہے, اس کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیلے پہ جو پانی پوری بیچتا ہے اس کا جو گیس سلنڈر تھا وہ 2000 کا ہوتا ہے, وہ ڈبل ہو گیا. تو جو چھوٹے چھوٹی ہوٹلیں ہیں جو ہمارے پاس انڈیا میں کہتے ہیں ٹفن ہاؤسز, مطلب جہاں پہ آپ روز کھاتے ہیں. اگر آپ کوئی نئے شہر چلے گئے, امیجن کریں کہ آپ پشاور کے اسٹوڈنٹ ہو اور آپ آ گئے ہیں اسلام آباد یا لاہور پڑھنے کے لیے, اور آپ گھر میں کھانا نہیں بناتے ہیں, روز ایک کوئی سستی جگہ پہ کھانا کھاتے ہیں. تو وہاں پہ کیونکہ سلنڈرز کی قیمت بڑھ گئی, کھانا بڑھ گیا. بٹ مور دین دیٹ سپلائی ختم ہو گئی ہے. تو جہاں پہ خاص طور سے حیدرآباد میں, ساؤتھ میں, حیدرآباد کرناٹکا وغیرہ میں, جہاں گاؤں سے بچے آ کر آئی ٹی کمپنیز میں کام کر رہے تھے, کیونکہ ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے وہ واپس گھر چلے گئے. تو 2 قسم کا نقصان ہو رہا ہے. ایک جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں, چھوٹی چھوٹی ہوٹلیں ہیں جو چائے بیچ رہے ہیں, جو پانی پوری اس طرح کی چیزیں, چاٹ وغیرہ بیچتے ہیں, وہ بند ہو گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. پلس ان کے پاس جو بچے وغیرہ نوکر کھاتے تھے ان کی نوکریاں چلی گئی, بیکاز مطلب وہ آپ کا ڈھابا بند ہو گیا. سو دیر از اے جاب لاس اور فائنینشیل لاسز جس کا ابھی کسی نے, مطلب اتنا بڑا ملک ہے, اٹ از ناٹ ایزی ٹو فلی کیلکولیٹ اینڈ سے 5-6 مہینے میں پیپرز آنے لگیں گے تو ہم کو پورا اندازہ ہوگا کہ کتنا نقصان ہوا ان ٹرمز آف لاس آف بزنسز پلس لاس آف جابس. اچھا سر, ایک اور پاکستان میں ایک سیگمنٹ کا یہ تاثر ہے کہ یو ایس کے ساتھ پاکستان جب بھی انوالو ہوا تو پاکستان کو جو ہے نا اس کا نقصان ہی ہوا. جس طرح سے افغانستان وار میں ہم نے دیکھا, اور ابھی پاکستان انوالو ہو رہا ہے ایران کے ساتھ, اور obviously پاکستان نے یہ ایکسیپٹ بھی کیا آن انسٹرکشن آف یو ایس. اور پھر یو ایس کے حوالے سے خواجہ آصف والا جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ سارا جو ویسٹ کا گن تھا وہ ہم نے سولو کیا, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں, مطلب از اٹ ٹرو کہ پاکستان میں جو ایک سینٹیمنٹ ہے پبلک کا کہ یو ایس تو ہمیں استعمال کر کے پھینک دے گا, اور یو ایس کے ساتھ تو ہم جب بھی تعلقات بڑھاتے ہیں تو ہمیں ٹربلز ہی آتی ہیں. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ, اور چوائسیز کیا ہیں ہمارے پاس اگر ہم یو ایس کی بات نہیں سنیں گے تو؟ دیکھیے, اگر امریکہ اگر پاکستان کے ساتھ سارے تعلقات ختم کر دیتا ہے تو ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ واٹ ول بی مس؟ کچھ نہیں نا. مطلب آپ ایسی کوئی چیز ہم کو پرووائڈ نہیں کرتے ان ٹرمز آف ٹریڈ, ٹیکنالوجی وغیرہ جو ہم مس کریں گے اگر ہم آپ کے ساتھ تعلقات. تو پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کی جیو پولیٹیکل لوکیشن کی وجہ سے. ایک ہے کہ آپ افغانستان کے بازو تھے اور افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف ایک مجاہدین جنگ ہو گئی, اینڈ سڈنلی اسٹریٹجک ریلیونس پاکستان کا بڑھ گیا. تو امریکہ کو پاکستان کے ساتھ
مل کر یہ کام کرنا تھا اور 15-20 سال آپ نے اس کا فائدہ اٹھا لیا. پھر اس کے بعد طالبان کے ساتھ ہوا, 9/11 ہو گیا. تو اس طرح کے جو اب تیسرا یہ ایویڈنس دیکھیے تو رشیا کا انویژن آف افغانستان, اس پہ 20 سال آپ نے چلا لیا. پھر 9/11 ہوا, پھر اس پہ 20 سال چل گئے. اب ایران کی جنگ ہو گئی, اب اس پہ 10 سال چل جائیں گے. تو بٹ واٹ پاکستان از ناٹ ڈوئنگ از کہ میکنگ اٹ سیلف ریلیونٹ ان نان جیو اسٹریٹجک, مطلب جیو پالیٹکس سے ہٹ کر آپ اپنی کوئی اہمیت نہیں بڑھا رہے ہیں. فار ایگزامپل جیسا کہ بھارت میں آئی ٹی سروسز کی بہت امپورٹنس ہے امریکہ کو. امریکہ میں اب 1/3 یعنی ہر 3 میں سے ایک انجینئر جو آئی ٹی میں کام کر رہا ہے وہ بھارتی ہے, انڈین ہے. تو اٹس اے ٹیلنٹ پول بن گیا ہے. انڈیا ہیز بیکم اے سپلائی کے لیے. انڈیا سب سے ان ٹرمز آف والیوم, دیکھیے ان ٹرمز آف, میں والیوم کو کیسا ٹرانسلیٹ کروں اردو میں, جو دوائیں باہر سے آتی ہیں نا, آدھی دوائیں انڈیا سے آتی ہیں امریکہ میں, جو سستی دوائیں ہیں. یعنی اگر وزن کریں یا وزن نے اس کو اگر ڈبے میں ڈالے کسی کمرے میں رکھیں تو جو آدھا کمرہ بھرے گا وہ انڈیا کی دواؤں سے ہے. قیمت میں وہ صرف 7% ہے کیونکہ وہ سستی ہیں. تو انڈیا سے سستی دوائیں بھی بہت آتی ہیں امریکہ کو. تو اس طرح سے امریکہ کے لیے انڈیا از امپورٹنٹ ان مینی ویز. جیسا چائنا سے اگر آپ ڈیل نہیں کرے تو سولر سیلز نہیں آئیں گے, کریٹیکل منرلز نہیں آئیں گے, ہزار چیزیں نہیں آئیں گی. یہاں پر والمارٹ ہی بند ہو جائے گا ہمارے پاس. جتنی بھی سستی دکانیں ہیں نا چیزوں کی, وہ سارے بند ہو جائیں گے اگر ہم چائنا سے تعلقات. ہر چیز جو امریکہ میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ چائنا سے. میں نے ایک بار ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ تم ٹور کر کے آؤ والمارٹ میں اور بتاؤ مجھے کہ جو کتنے چیزیں چائنا سے ہے. تقریباً 70-80% جو نان پیریشیبل یعنی سیب میوہ وغیرہ جو یہاں پہ اگتا ہے اس سے ہٹ کے 70-80% چائنا سے آ رہا تھا. تو پاکستان ہیز اونلی یوزڈ اٹس جیو پولیٹیکل ریلیونس, جس سے وہ امریکہ سے فائدہ اٹھایا ہے. ہتھیار لیے, F-16 لیے, ایڈ بھی آئی. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے 2017 میں آپ کو ملٹری ایڈ دینا بند کیا تھا, جب تک $33 بلین کی ایڈ مل گئی تھی آپ کو پوسٹ 9/11. اب یہ اور بات ہے انفارچونیٹلی کہ آپ کے پاس ویژنری لیڈرز نہیں ہیں, بہت زیادہ کرپٹ ہیں. 10%, 15%, 20% ایسے ہیں. اگر ان کے پاس ویژن ہوتا تو آپ امریکہ سے یونیورسٹیز مانگ لیتے ٹاپ ناچ, جیسا دوحہ میں دیکھیے آپ, قطر میں, دبئی میں, امریکہ کے ٹاپ یونیورسٹیز وہاں پہ کیمپسز کھول دیے. آپ کے پاس یونیورسٹیز آ سکتے تھے, ریسرچ انسٹیٹیوشنز آ سکتے تھے. آپ انویسٹمنٹس مانگ لیتے کہ آ کے ہمارے پاس انویسٹ کریے, جس سے نوکریاں, جابس کریٹ ہو سکتے ہیں. دیکھیے اگر ایون لو ٹیک انویسٹمنٹس بھی آیا نا, تو آپ کے پاس وہ بندے جو سائیکل پنکچر بنا رہے ہیں سڑک پر, جو تیل بیچ رہے ہیں یا پکوڑے بیچ رہے ہیں, وہ تھوڑی سکلز حاصل کر لیں گے ٹو گو اینڈ ورک ان اسمال فیکٹریز وغیرہ. اس طرح کی ویژن والی لیڈرشپ میں نے نہیں دیکھی پاکستان میں جو امریکہ کا فائدہ اٹھائے. دیکھیے انڈیا ٹرائی کر رہا ہے, انڈیا بہت کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جب بھی تعلقات اچھے ہیں ان سے ٹیکنالوجی حاصل کر لے. خریدتا نہیں ہے, اس لیے کہتا ہے کہ ہم کو یہ دیں یہ دیں یہ دیں. اینڈ انڈیا ہیز لرنڈ اے لاٹ فرام دس. بولتے نہیں ہیں انڈیا میں. فار ایگزامپل انڈیا کے جو مشہور IITs ہیں وہ سارا کا سارا شروع میں سلیبس MIT سے آیا تھا. ابھی بھی انڈیا کی یونیورسٹیز وغیرہ کافی تعلقات رکھتے ہیں امریکن یونیورسٹیز میں. تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ سے آپ کو فائدہ صرف آپ کی ایلیٹ کو ہوا ہے اور آپ کی فوج کو ہوا ہے, آپ کے ملک کو نہیں ہوا, آپ کی عام جنتا کو نہیں ہوا. بالکل سر ایسا ہی ہے. اور جو پاکستان کی کرنٹ لیڈرشپ ہے, آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ جو پاس میں مسٹیکس ہوئی وہ ریکٹیفائی چیزیں کر رہے ہیں, اور آپ کو یہ جو کرنٹ لیڈرشپ ہے شہباز شریف صاحب, عاصم منیر صاحب اور جو سارا ایک تھنک ٹینکس ہیں, تو آپ کو لگتے ہیں یہ ویژنری ہیں یا وہ پرانے جیسے ہی ہیں, مطلب کہ اپنے فائدے ہوں گے اور عوام پہ ریفلیکٹ نہیں ہوں گی چیزیں؟ دیکھیے عباس اراغچی جو ایران کے جو فورن منسٹر آئے تھے, پاکستان آئے, پھر عمان گئے, پھر ماسکو گئے, تو اس وقت ایک ابراہیم نام کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ایران میں, جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے چیئرمین بھی ہے ایران میں, شاید پارلیمنٹری کاؤنسل کے. تو انہوں نے بیان دیا کہ پاکستان از ناٹ بینگ نیوٹرل, پاکستان پرو امریکہ ہے ان نیگوسیشنز میں.
تو آلریڈی ایران میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا ہے کہ اٹ از تھوڑا کریٹیکل آف پاکستان رول. اگر سوچیے آپ کہ ایران سیز کہ ٹھیک ہے نیکسٹ راؤنڈ نیگوسیشنز ہم اسلام آباد میں نہیں کرتے ہیں، مسقط میں کرتے ہیں، عمان میں، تو ختم، دین یو آر ڈن. مطلب کیا کر لو گے آپ؟ مطلب واٹ لیوریج ہے آپ کے پاس ٹو کیپ دا ٹاکس ان پاکستان؟ تو ایک دم پاکستان کی مارجن ختم ہو جائے گی. میرا ایک آرٹیکل کل چھپنے والا ہے بھارت کے ایک بڑے اخبار میں، جس میں نے کہا کہ پچھلے چند مہینوں میں یا پچھلے جب سے آپریشن سندور ہوا ہے، پاکستان کی ڈپلومیٹک اہمیت بہت بڑھ گئی ہے. نہ صرف پاکستان از ماڈریٹنگ دا اسلام آباد ٹاکس امریکہ اور ایران کے بیچ میں، لیکن غازہ میں بھی پاکستان کا امپورٹنٹ رول تھا. شارم الشیخ میں جو میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ صرف 3 لوگ تقریر کیے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ اور شہباز شریف. تو امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا آپ کہہ سکتے ہیں رتبہ انٹرنیشنل افیئرز میں بہت بڑھا دیا. اور جس کا انڈیا پچھلے 1 سال سے جب سے ٹرمپ نے تھو کرنا شروع کر دیا، مودی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، انڈیا کو مارجنلائز کر دیا، کوڈ کو ختم کر دیا، تو انڈیا کا انٹرنیشنل اسٹیچر تھوڑا کم ہو گیا. لیکن اٹ از لائک سیئنگ کہ بھائی آپ سے کوئی کل لیٹ اس سے کہ آپ سے کل کون ہے بھائی پاکستان میں پاپولر، کیا نام ہے ان کا فیمس ایکٹریس، ماہرہ خان. ہاں، ماہرہ خان کل آپ کے شو پہ آ جاتی ہے، آپ سے بات چیت کرنا شروع کر دیتی ہے، آپ کے بارے میں ٹویٹ وہ کرنا شروع کر دیتی ہے. اگر اس سے آپ کا سبسکرپشن بڑھ گیا اور اس سے آپ کی انکم بڑھ گئی، دین آپ کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر اس سے کچھ سبسکرپشن ہی نہیں بڑھ رہا، کچھ بھی نہیں بڑھ رہا، تو دین آپ کا نام تھوڑے دنوں کے بعد اٹ ول بیکم irrelevant. تو میں نے یہ کہا اس آرٹیکل میں کہ بھارت کی جو اکنامک کیپیسٹی ہے وہ کم تو نہیں ہوئی ان ساری چیزوں سے. اکانومی از دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ورلڈ. بھارت میں جو گروتھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ڈیولپمنٹ بھی ہو رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ نریندر مودی ادھر ادھر نہیں جا سک رہے ہیں بڑے بڑے سیلفیاں لیتے ہوئے ان کے ساتھ، بس ان کا شان ختم ہو گئی. بھارت کو کچھ نقصان نہیں ہوا کیونکہ پاکستان کی پاور کیپیسٹی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی پچھلے 1.5 سال میں. سمجھ رہے نا آپ کی اکانومی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کا ایک دم پر کیپٹا کوالٹی آف لائف امپروو نہیں ہوئی. جو عام آدمی ہے اس کو کیا ہے، خالی ٹی وی پہ دیکھ کے مزہ آ رہا ہوگا. اگر آپ عاصم منیر اور شہباز شریف کو سپورٹ کرنے والے ہیں، اگر آپ عمران خان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، تو آپ کی جان جل رہی ہے، دل جل رہا ہے روز ٹی وی دیکھ کر کہ عاصم منیر کو اتنا اچھی باتیں کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. ادر دین دیٹ، مطلب ڈپلومیٹک سٹیٹس سے سافٹ پاور بنتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آپ کو سعودی عرب سے پیسے بھی تھوڑے مل گئے، بٹ یہ سارے لونز ہیں. دیز آر ناٹ انویسٹمنٹس. سمجھ رہے ہیں نا آپ، دے آر ناٹ انویسٹمنٹس. مجھے لگتا ہے کہ ایک لفظ ہے انگریزی میں کال گرینڈ اسٹریٹجی. یعنی اگر آپ کسی بچے کو روک کے سڑک پہ آپ روک لے، پوچھے آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے، اگر وہ بچہ آپ کو زبردست جواب دیتا ہے میں بڑا ہو کر جو ہے سو آئی ول بیکم آئی ٹی پروفیشنل، میں کیا نام ہے وہ کراچی میں جو لمس میں جا کر انجینئرنگ کروں گا، پھر وہاں سے اسٹینفرڈ جاؤں گا، اسٹینفرڈ جا کے وہاں سے MS کروں گا، اس کے بعد میں 2-3 سال گوگل میں کام کروں گا، پھر اپنی کمپنی کھولوں گا. ناؤ ہی ہیز اے پلان، رائٹ؟ یعنی وہ اس کے پاس ویژن بھی ہے، پلان بھی ہے. اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ ویدر ہی اچیوز اٹ اور ناٹ. لیکن اگر آپ بچے سے پوچھیں تم کیا کرے گا، او میں شاہ رخ خان بنوں گا، ارے there is no plan to become شاہ رخ خان. پہلے آپ انڈیا میں نہیں ہو، پاکستان میں ہو، بالی ووڈ کب آؤ گے، کب ملے گا آپ کو رول؟ سو اس طرح ہوائی خواب کو گرینڈ اسٹریٹجی نہیں کہتے. اسٹریٹجی جہاں پہ آپ کے پاس گول ہے. تو پاکستان بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے، یہ سوال آپ پاکستان کے لیڈر سے پوچھیں. اگر شہباز شریف سے پوچھیں آپ کہ پاکستان بڑا ہو کے کیا بننا چاہتا ہے، کیا جواب دیں گے؟ مودی سے پوچھئے، وہ امیڈیٹلی بول دے گا 2047 میں وکست بھارت بننا ہے ہم کو، رائٹ؟ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 2047 تک ہم کو وکست بھارت بننا ہے. ہمارے پاس اب 22 سال ہے. ہم کو اب میں صاف بتا سکتا ہوں کہ بھارت ہیز ٹو گرو وتھ 8% کے ریٹ پر گرو کرنا پڑے گا بھارت کو ٹو بیکم واٹ ہی وانٹس. تو اب کیسا ہو، ناؤ اٹس یو نیڈ ٹو ورک آن ہاؤ ٹو اچیو دیٹ. ایٹ لیسٹ گول سیٹنگ ہو گئے. میں نے کئی پاکستانی شوز پہ گئے، مجھے ابھی تک کسی پاکستانی کامنٹیٹر یا لیڈر سے ایسا ویژن نہیں ملا
کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کر, 2030 میں کہاں ہے پاکستان, 2040 میں, 2050 میں, اور اس کے لیے آپ کیا کوشش کر رہے ہیں, لائک واٹ از یور پلان ٹو گیٹ ٹو دیٹ. بالکل سر ایسا ہی ہے. ایک ویژن ہی میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں, جو انڈیا کی انمیٹی ہے وہی چل رہا ہے کہ جی پہلگام کشمیر ہوا تھا تو کشمیر جی ہاں. ہاں کشمیر چل رہا ہے جی, پہلگام ہوا تھا, فالس فلیگ آپریشن ہو گیا, نمودی ناکام ہو گیا, وہ راج ناتھ سنگھ گر گئے. مطلب میں نے وہ خبر دیکھی اور راج ناتھ سنگھ کے مطلب وہ چلایا ہوا تھا کہ بھائی, تو مجھے تو دن بہ دن افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہمارے, ٹھیک ہے انڈیا ہو چائنا ہو افغانستان ہو, جو کچھ بھی کرے آپ اس کو رسپونڈ کریں, بٹ آپ کے جو آپ نے بات کی نا گولز کیا ہیں, ان کو اچیو کیا کرنا ہے, ان کے پلانس کیا ہیں. میرا خیال ہے سر گولز تو بعد میں آتے ہیں. جو ایک کرائسس سچویشن ہے جس طرح کی ہماری سیکورٹی سچویشن ہے اور ایک فائنینشیل سچویشن ہے, تو مجھے لگتا ہے یہ جو دو گولز ہیں تو شاید پاکستان کو پہلے سروائیو کرنا ہے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے سے, دین پھر پاکستان جو ہے تو آپ ایک اس کام طرح. کریے, پاکستان کے آپ کون سے شہر میں رہتے ہیں آپ؟ میں مانسر ہوں سر. اچھا, تو آپ کیا کریں, 2-3 بڑی یونیورسٹیز کے اکنامکس کے پروفیسرز کو بلائیں پاکستان کے, اور ان سے پوچھیں کہ پاکستان کی جو فائنینشیل کرائسس ہے وہ کیوں ہے, کیا ہے, واٹ از دا کرائسس. پہلے یہ تو سمجھ میں نہیں آیا رہا نا کہ کرائسس آپ کی اکنامک کرائسس ہے یا فارن ایکسچینج کا پرابلم ہے. یہ جو قرضے جو لیتے ہیں نا, یہ اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے, یا آپ کے پاس واقعی میں پیسے نہیں ہے اکانومی کے پاس. کیونکہ جو لوگ پاکستان دیکھ کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں غربت نظر نہیں آتی جتنی دوسرے ملکوں میں نظر آتی ہے اس خطے میں. سو آئی تھنک پاکستان کی اکانومی از ناٹ ایز بیڈ ایز پیپل تھنک. پاکستان کی مینجمنٹ دیکھیے, پاکستان از لائک پاکستان کی کرکٹ ٹیم. آپ کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, آپ کے پاس مینجمنٹ کا پرابلم ہے, مینجمنٹ اور کرپشن. رشتہ داروں کو ٹیم میں لے کر آ جاتے ہیں, ایون جو مذہبی لوگ بنتے ہیں بڑے بڑے داڑیاں رکھ لیتے ہیں تبلیغی جماعت کے بن کے, وہ بھی کرپٹ کام کرتے ہیں ان سلیکشن آف ٹیمز. تو آپ کے ٹیلنٹ ویسٹ ہوتا ہے, اینڈ یور پرفارمنس آپ کی کرکٹ ٹیم کی از ناٹ پروپورشنیٹ ٹو دا کرکٹنگ ٹیلنٹ جو آپ کے پاس ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں پاکستان کے پاس اتنی شاندار فاسٹ بولرز ہیں ابھی بھی, لیکن ان کو نہ آپ اچھی طرح سے مینج کرتے ہو نہ ٹیم کو اچھی طرح سے. تو پاکستان کی اکانومی بھی ویسے ہی ہے, the management is bad. آپ کے پاس نیچرل ریسورسز بہت اچھے ہیں. فار ایگزامپل میں ابھی قمر چپا صاحب کے شو پہ تھا, انہوں نے اتنی تعریفیں کی بلوچستان کی خوبصورتی کی کہ کشمیر کچھ نہیں ہے, بلوچستان اتنا خوبصورت ہے. تو why aren't people going to بلوچستان for vacations? مالڈیوز کیوں جا رہے ہیں, میں پیلرمو کیوں جا کے بھائی دن میں $150 پر ڈے وہاں پہ خرچ کر رہا تھا ہوٹل پہ اور کھانے پر, میں بلوچستان چلا جاتا, مزہ آ جاتا دیکھتے. why is it not happening? سو آپ کے پاس ہے نیچرل ریسورسز, بٹ یو آر ناٹ مینیجنگ اٹ ویل. آئی تھنک دیٹ از دا پاکستانی پرابلم کہ دے آر, اور اس مینجمنٹ کے اندر پلان, اسٹریٹجی, آنیسٹی, مطلب ایک طرح سے ملک کی فکر ہونی چاہیے. تو کبھی کبھی میں ایک پاکستانی پروفیسر کے ساتھ میں ایک پینل پہ تھا, تو وہ کہہ رہے تھے میں جو بھی ہوں آج پاکستان کی وجہ سے ہوں, ورنہ میں کچھ بھی نہیں تھا. میں بولا یار تم آئے تھے جب 17 سال کے تھے امریکہ, جب تم کچھ نہیں تھے, 17 سال سے یہاں پر ہو, پڑھ لیا یہیں پر, پیسے بھی یہیں کما لیا, شہرت بھی یہیں کما لی, تو پاکستان نے آپ کو کیا دیا؟ ڈی این اے دیا, آپ نے واپس کیا دیا یہ بتائیں مجھے. اٹ واز لائک دیٹ کہ واٹ, فار ایگزامپل آپ کی جو ڈائسپورا ہے کافی امیر ہے, امریکہ میں بھی ہے, واٹ آر دے ڈوئنگ بیک ہوم؟ کیا وہ واپس آ کے اسٹارٹ اپ شروع کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ بالکل سر ایسا ہی ہے. اٹس فیل لائک جو ہمارا سارا فوکس ہے وہ انڈیا کو گالی دینے پہ ہی ہے, اور ہر ایک چیز پہ جو ہے نا انڈیا پہ الزام ڈالنے پہ. جیسے بلوچستان کے یا ٹی ٹی پی کے حالات کی بات ہوتی ہے تو وہ بس ایک وہ انڈیا کو ہی الزام ٹھہرا دیا تھا. ٹھیک ہے انڈین اینگل ہوگا اگر آپ بات کر رہے ہو تو, بٹ وٹ اباؤٹ کہ جو ہماری پالیسی تھی, یا ہم کیوں ان کو کاؤنٹر کرنے میں فیل ہو رہے ہیں ابھی تک. مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم نے بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے ہیڈ کو ابھی تک ہم ایلیمینیٹ نہیں کر پائے. مطلب اٹ فیلز لائک ویری انفارچونیٹ کہ آئی ایم ہوپنگ کہ ڈے میں اٹھوں تو ایسی خبر مجھے سننے کو ملے اور ہماری سچویشن اچھی جگہ پہ جائے. بٹ سر باتیں تو بہت ساری ہیں, بٹ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور ہوپ سو کہ ہم فیوچر میں بھی کبھی ضرور اس بارے میں پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر.
Thank you so much, sir, again.